कस्बियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। खुदाई कदूस के जिंदा जलाली बाबरकत पुरफजल नाम में एक बार फिर आपको सलाम। मेरा नाम एस्टर हारून है। आज की इस सारी वीडियो के जरिए, गुफ्तगू के जरिए सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदाए रूहुल कुद्स के वाहिद नाम को देते हैं। खुदा के पाक कलाम में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और कस्बियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। जानते हैं क्यों? आइए इसी के बारे में देखते हैं। क्योंकि यूहन्ना रास्तबाजी के तरीक पर तुम्हारे पास आया और तुमने उसका यकीन ना किया, मगर महसूल लेने वालों और कस्बियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसका यकीन कर लेते। और इस बात के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत तमसील वहां पर मौजूद लोगों के साथ बयान की। और वो तमसील क्या थी? खुदावंद यीशु ने ये कहा, एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जा आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और कस्बियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। खुदा की जिंदा जलाली बाबरकत कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आज थॉट ऑफ द डे जो मैं आपके साथ बांटने को हूं, और हम मिलकर खुदा के पाक कलाम में से जो बात आज सीखने को है, इंतहाई बाबरकत है। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने ये कहा कि महसूल लेने वाले और कस्बियां तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। जानते हैं क्यों? शायद मुआशरा उनको बुरा समझता है। बाज़ औक़ात कोई एक ऐसा शख्स जो कि सर से लेके पांव तक टैटूज में डूबा हुआ होता है, हमें जगह जगह उसके जिस्म पर टैटूज नजर आते हैं, या कोई भी और शख्स जिसको मुआशरा बुरी नजर से देखता है, बुरी निगाह से देखता है, उसको जज किया जाता है उसके लिबास की वजह से, उसके किरदार की वजह से। लेकिन हम सिर्फ ज़ाहिरी सूरत को देखते हैं, खुदा दिल को देखता है कि जब भी कोई शख्स, चाहे वो कितना ही गुनहगार क्यों ना हो, जब वो यीशु को कबूल कर लेता है, तौबा कर लेता है, तो वो यकीनन खुदा की बादशाही में दाखिल होता है। इस बात की कंफर्मेशन यीशु मसीह ने भी दी है कि महसूल लेने वाले और कस्बियां तक तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं। और एक जिंदा मिसाल हमारे पास मौजूद है। कलवरी के मुकाम पर वो डाकू जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ सलीब पर लटका हुआ था, वो मरता मरता फिरदौस में दाखिल ना जाने अपनी जिंदगी में कितने कत्ल, गुनाह, चोरियां, जिना, क्या कुछ नहीं किया होगा, लेकिन सिर्फ एक चीज उसको खुदावंद यीशु मसीह के साथ हम मेरास बना गई और उसकी बरकत में शामिल कर गई, आसमानी बादशाही में दाखिल कर गई, और वो थी तौबा। गुनहगार की सिर्फ एक ही दुआ सुनी जाती है, और वो है तौबा की दुआ, मुआफी की दुआ। और हम ये देखते हैं कि उस डाकू की जिंदगी में मरने से पहले ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी उसको मिला, और उसने वो जाया नहीं किया, और उसने उसको अवेल किया। लेकिन हम में से कोई भी अपनी मौत के वक्त से वाकिफ नहीं है कि हम किस वक्त इस दुनिया से रहलत फरमा जाएंगे। यकीनन दानिशमंदी इख्तियार करते हुए हमें उस वक्त का इंतजार नहीं करना है कि हम आखिरी वक्त में तौबा कर लेंगे और खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं जानता कि अगले पल में हमारे साथ क्या होने को है। और ये सारी गुफ्तगू खुदावंद यीशु मसीह हैकल में सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों के साथ कर रहा था, और यकीनन खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी वहां पर मौजूद होंगे जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ये बातें उनसे कर रहा था। क्यों वो मजहबी लोगों से पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं? इसका रीजन भी खुदावंद यीशु मसीह ने बताया, क्योंकि महसूल लेने वालों और कस्बियों ने उसका यकीन किया, और तुम ये देखकर पीछे भी ना पछताए कि उसका यकीन कर लेते। ख्याल आज आपके लिए और मेरे लिए यही है कि आए हम मिलकर इस बात को सीखें खुदा के पाक कलाम के मुताबिक
کہ کبھی کسی کو جج نہ کیجیے ان کے لباس سے، ان کی ظاہری وضاقتہ سے، اور ان کے اٹھنے بیٹھنے سے، ان کے چلنے پھرنے سے، ان کی گفتگو سے، کیونکہ دل کا حال خدا جانتا ہے۔ کسی کے پروفیشن کی وجہ سے کسی کو جج نہ کیجیے، جیسا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس دور میں محصول لینے والے اور کسبیاں انتہائی نوٹوریس مانے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محصول لینے والے اور کسبیاں خدا کی بادشاہی میں تم سے پہلے داخل ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پچھتاتے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کا یقین کرتے ہیں، اس کی محبت کا، اس معافی کا جو مہیا ہے ان کے لیے فراہم ہے۔ خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 21 باب۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے تو یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ، اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے، وہ فی الفور انہیں بھیج دے گا۔ یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کہ صہیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر۔ بس شاگردوں نے جا کر جیسا یسوع نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور گدھی اور بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا۔ اور بھیڑ میں کہ اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن داؤد کو ہوشانا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، عالم بالا پر ہوشانا۔ جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ بھیڑ کے لوگوں نے کہا یہ گلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ اور یسوع نے خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں، اور ان سے کہا لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو۔ اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں اچھا کیا۔ لیکن جب سردار کاہنوں اور فقیہوں نے ان عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو ہیکل میں ابن داؤد کو ہوشانا پکارتے دیکھا تو خفا ہو کر اس سے کہنے لگے تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا ہاں، کیا تم نے یہ کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیر خاروں کے منہ سے تو نے حمد کو کامل کرایا؟ اور وہ انہیں چھوڑ کر شہر سے باہر بیتنیہ میں گیا اور رات کو وہیں رہا۔ اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا اسے بھوک لگی اور راہ کے کنارے انجیر کا ایک درخت دیکھ کر اس کے پاس گیا اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پا کر اس سے کہا کہ آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے، اور انجیر کا درخت اسی دم سوکھ گیا۔ شاگردوں نے یہ دیکھ کر تعجب کیا اور کہا یہ انجیر کا درخت کیوں کر ایک دم سوکھ گیا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر ایمان رکھو اور شک نہ تو نہ صرف وہی کرو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے کہ تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یوں ہی ہو جائے گا۔ اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ اور جب وہ ہیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے، اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا میں بھی تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، اگر وہ مجھے بتاؤ گے تو میں بھی تم کو بتاؤں گا کہ ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا؟ آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے؟ وہ آپس میں کہنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ ہم سے کہے گا پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا، اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو ہم عوام سے ڈرتے ہیں کیونکہ سب یوحنا کو نبی جانتے ہیں۔ پس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا ہم نہیں جانتے۔ اس نے بھی ان سے کہا میں بھی تم کو نہیں بتاتا کہ ان باتوں کو کس اختیار سے کرتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے۔ اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا بیٹا جا آج تاکستان میں کام کر۔ اس نے جواب میں کہا میں نہیں جاؤں گا، مگر پیچھے پچھتا کر گیا۔ پھر دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا۔ اس نے جواب دیا اچھا جناب، مگر گیا نہیں۔ ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا پہلا۔ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصول لینے والے اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں، کیونکہ یوحنا راست بازی کے طریق پر تمہارے پاس آیا
اور تم نے اس کا یقین نہ کیا، مگر محصول لینے والوں اور کسبیوں نے اس کا یقین کیا، اور تم یہ دیکھ کر پیچھے بھی نہ پچھتائے کہ اس کا یقین کر لیتے۔ اور تمثیل سنو، ایک گھر کا مالک تھا جس نے پاکستان لگایا اور اس کی چاروں طرف احاطہ حوض کھودا اور برج بنایا اور اسے باغبانوں کو ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو باغبانوں کے پاس اپنا پھل لینے کو بھیجا، اور باغبانوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو قتل کیا اور کسی کو سنگسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کا تو لحاظ کریں گے۔ جب باغبانوں نے بیٹے کو دیکھا تو آپس میں کہا، یہی وارث ہے، آؤ اسے قتل کر کے اس کی میراث پر قبضہ کر لیں، اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ پس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا، ان بدکاروں کو بری طرح ہلاک کرے گا اور باغ کا ٹھیکہ دوسرے باغبانوں کو دے گا جو موسم پر اس کو پھل دیں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نظر میں عجیب ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی، اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے، اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں تھے لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے زبور 57۔ مجھ پر رحم کر اے خدا، مجھ پر رحم کر، کیونکہ میری جان تیری پناہ لیتی ہے، میں تیرے پروں کے سایہ میں پناہ لوں گا جب تک یہ آفتیں گزر نہ جائیں۔ میں خدا تعالیٰ سے فریاد کروں گا، خدا سے جو میرے لیے سب کچھ کرتا ہے، نجات کے لیے آسمان سے بھیجے گا۔ جب وہ مجھے نگلنا چاہتا ہے، ملامت کرتا ہو، خدا اپنی شفقت اور سچائی کو بھیجے گا۔ میری جان ببروں کے درمیان ہے، میں آتش مزاج لوگوں میں پڑا ہوں، یعنی ایسے لوگوں میں جن کے دانت برچیاں اور تیر ہیں، جن کی زبان تیز تلوار ہے۔ اے خدا، تو آسمان پر سرفراز ہو، تیرا جلال ساری زمین پر ہو۔ انہوں نے میرے پاؤں کے لیے جال لگایا ہے، میری جان عاجز آ گئی۔ انہوں نے میرے آگے گڑھا کھودا، وہ خود اس میں گر پڑے۔ میرا دل قائم ہے، اے خدا، میرا دل قائم ہے، میں گاؤں گا بلکہ میں مدح سرائی کروں گا۔ اے میری شوکت بیدار ہو، اے بربط اور ستار جاگو، میں خود صبح سویرے جاگ اٹھوں گا۔ اے خداوند، میں لوگوں میں تیرا شکر کروں گا، میں امتوں میں تیری مدح سرائی کروں گا، کیونکہ تیری شفقت آسمان کی اور تیری سچائی افلاک کے برابر بلند ہے۔ اے خدا، تو آسمان پر سرفراز ہو، تیرا جلال ساری زمین پر۔ زبور 58۔ اے بزرگوں، کیا تم در حقیقت راست گوئی کرتے ہو؟ اے بنی آدم، کیا تم ٹھیک عدالت کرتے ہو؟ بلکہ تم تو دل ہی دل میں شرارت کرتے ہو اور زمین پر اپنے ہاتھوں سے ظلم پیمائی کرتے ہو۔ شریر پیدائش ہی سے کج روی اختیار کرتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہی جھوٹ بول کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا زہر سانپ کا سا زہر ہے، وہ بحر افئی کی مانند ہیں جو کان بند کر لیتا ہے۔ وہ منتر پڑھنے والوں کی آواز ہی نہیں سنتا، خواہ وہ کتنی ہی ہوشیاری سے منتر پڑھیں۔ اے خدا، تو ان کے دانت ان کے منہ میں توڑ دے۔ اے خداوند، ببر کے بچوں کی داڑیں توڑ ڈال، وہ گھل کر بہتے پانی کی مانند ہو جائیں۔ جب وہ اپنے تیر چلائے تو وہ گویا کند پیکان ہو، وہ ایسے ہو جائیں جیسے گھونگا جو گل کر فنا ہو جاتا ہے، اور جیسے عورت کا اسکات جس نے سورج کو دیکھا ہی کہ تمہاری ہانڈیوں کو کانٹوں کی آنچ لگے، وہ ہرے اور جلتے دونوں کو یکساں بگولے سے اڑا لے جائے گا۔ صادق انتقام کو دیکھ کر خوش ہوگا، وہ شریر کے خون سے اپنے پاؤں تر کرے گا۔ تب لوگ کہیں گے، یقیناً صادق کے لیے اجر ہے۔ بے شک خدا ہے جو زمین پر عدالت کرتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔